अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। हंसती मुस्कुराती और ख़ूबसूरत सी सुबह के साथ मैं हूँ मुनीबा, सिर्फ इस उम्मीद और इस दुआ के साथ हमेशा की तरह कि आप लोग इस वक्त जहाँ कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और साथ ही साथ अपने चाहने वालों का भी और बिलखसूस माहौल का भी हम सब ने ख्याल रखना है, तभी इस माहौल से जनाब हम छुटकारा हासिल कर सकते हैं। आजकल जिस चीज़ से हम लोग जूझ रहे हैं और सबको बस एक ही परेशानी दरपेश है, वो है महंगाई। कि महंगाई के इस दौर में हम पैसा कैसे कमाएं, ऐसा क्या हो कि हम जो हमारी बुनियादी ज़रूरतें हैं उनके चक्कर से निकल जाएं और अपनी ज़िंदगी को भरपूर तरीके से जी सकें। तो आज मैं इसी के मुतालिक आपको कुछ आइडियाज़ दूंगी ताकि आपकी जो ज़िंदगी है ना उसमें थोड़ी सी आसानी पैदा हो सके। पर याद रहे कि ये काम उन्हीं के आएगा जो वाकई में कुछ करना चाहते हैं और इस पर अमल भी करेंगे। सिर्फ ख्याल से कुछ भी मुमकिन नहीं हो पाता है। हम सब अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कोई ना कोई काम ऐसा ज़रूर कर रहे होते हैं जिसके पीछे हमारा कोई लालच नहीं होता। आम ज़ुबान में उस काम को या तो आपकी हॉबी कहा जाता है या तो उसको आपका मशगला कहा जाता है, क्योंकि हम उसे अपने फ्री टाइम में करते हैं। और अगर इसी मशगले या इसी हॉबी को तरीके से किया जाए तो इससे आप अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हैं। आप वो किस तरह कर सकते हैं ये भी आपको बताऊंगी मैं, कि हमारी हॉबी का ताल्लुक़ हमारी पढ़ाई लिखाई, हमारे खेल, हमारे म्यूज़िक या आर्ट बनाने, क्राफ्टिंग करने या लाइफ इश्यूज़ को रिज़ॉल्व करने से मुतल्लिक हो सकते हैं। वो किसी भी जॉनरा से हो सकते हैं और ये वो चीज़ें हैं जिन्हें आज के दौर में बड़ी आसानी से बेचा जा सकता है। मगर ऐसा करने के लिए हमें सबसे पहला काम ये करना है कि हम इस चीज़ को आइडेंटिफाई करें जिसे हम इस कदर ज़ौक़ और शौक़ से कर सकते हैं कि इसमें हम महारत हासिल कर लें। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके लिए हमारा इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होता है, बस उसी चीज़ में हमने महारत हासिल करनी है। बिलफ़र्ज़ फॉर एग्ज़ाम्पल कि जनाब आप लोगों को एक चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब आप पेंटिंग करना पसंद करते हैं, आपका ये मशगला है, आपकी ये हॉबी है, फ्री टाइम में आप ये करते हैं, तो आपने जनाब पेंटिंग्स करनी है, उसमें ज़्यादा एक्सप्लोर करना है आपको और उसके बाद आपने उसको अच्छे तरीके से एक्सेल करना है और उसको बेचना है। और ये सीखने के लिए ना, ये तमाम तर सीखने के लिए इतनी आसानी हो चुकी है कि आपको यूट्यूब वीडियोस, आपको इंटरनेट की मदद से बहुत ज़्यादा जो कंटेंट है वो इजीली अवेलेबल है। चंद दिनों में ही हम ऐसी छोटी छोटी सी जो महारतें हैं या प्रोडक्ट में बहुत सारा इल्म हासिल कर सकते हैं। और असल चीज़ ये है कि हमें ख़ुद दिन रात लगाकर इस चीज़ को हासिल करना है, ना कि ये सोचते रहना है, ये ख्याल बनाते रहना है, बल्कि ख्याली पुलाव बनाते रहना है कि जनाब मेहनत के बगैर बैठे बैठाए ही कुछ हमें हासिल हो जाए। तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अगर फ्री में भी अपनी सर्विसेज या अपनी स्किल्स या अपनी कोई प्रोडक्ट किसी को देनी है तो आपने ये देखना है कि आपने उसमें भी बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन के साथ वो काम करना है। अगर कुछ नहीं भी मिल रहा उसमें से आउटकम, तो कम अज़ कम आपके पास एक चीज़ ऐसी ज़रूर है जिसमें आपको महारत हासिल होती जाएगी, यानी कि एक्सपीरियंस मिलता जाएगा जो ज़िंदगी में आज नहीं तो कल ज़रूर आपके काम आएगा। बहरहाल इस अमल में अगला हदफ यही है कि आप अपने लॉयल कस्टमर्स तैयार करें, उन्हें चंद रोज़ फ्री में अपनी सर्विसेज दें या अपनी जो लागत है या जितना आपका उसके ऊपर ख़र्चा आया सिर्फ उतना ही उनसे जो है ना मुनाफा लें या मुआवजा उसका करें। लेकिन अगर एक बार आप लोगों को सर्विसेज देने में कामयाब हो गए ना तो समझ लें कि आपकी दुकान चल पड़ी है। वो जो आपका शौक़ है अब वो आप उससे पैसे जनरेट कर सकते हैं, वो कारोबार की शक्ल इख्तियार कर जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनको आप अपनी रोज़मर्रा की चीज़ों में गौर फ़िक्र करके पैसे उनसे जनरेट कर सकते हैं। बहुत से ऐसे शौक़ है जिसमें मैंने बताया कि आपको पेंटिंग का शौक़ होता है, घर में बच्चे स्केचिंग कर रहे होते हैं फ़ारिग वक्त में, फ्री औकात में बैठ के, तो उनको आप किस तरह अपने शौक़ को कह सकते हैं कि अपना बिज़नेस बना सकते हैं। इस हवाले से हम अपने प्रोग्राम में भी बात करते रहते हैं। डिफरेंट जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स आते हैं उनसे आपकी मुलाकात भी कराते हैं और वो भी आपको बताते हैं। जैसे लास्ट टाइम मैंने आपकी एक खातून से मुलाकात कराई थी जिनको परिंदे पालने का शौक़ था, जिन्हें तोते पालने का शौक़ था। पहले वो शौकिया अपने घर में छोटे छोटे से लव बर्ड्स लेकर आई,
اس کے بعد اب وہ ماشاءاللہ اتنا اچھا کاروبار کر رہی ہیں, اتنا اچھا بزنس کر رہی ہیں. وہی جو برڈز ہیں, لو برڈز ہیں, وہ باہر سے امپورٹ کر کے منگواتی ہیں اور ان کو وہ یہاں پر بیچ رہی ہوتی ہیں کہ وہی جو ان کا شوق ہے اب وہ ان کے کاروبار میں اور بدل چکا ہے اور وہ پیسہ اچھا خاصا کما رہی ہیں. تو اس لیے آپ کو بھی سب سے پہلے یہ آئیڈینٹیفائی کرنا ہے, یہ چیز تلاش کرنی ہے, اس چیز پر کام کرنا ہے کہ آپ کا انٹرسٹ کس کے اندر ہے. آپ جب فری بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو آپ سب سے زیادہ کیا کرنا پسند کرتے ہیں؟ آپ کچھ لکھنا پسند کرتے ہیں, آپ کچھ اسکیچ کرنا پسند کرتے ہیں, آپ پینٹ کرنا پسند کرتے ہیں, آپ گانا گانا پسند کرتے ہیں, یا آپ کچھ بھی, آپ اگر ممکری کرنا بھی پسند کرتے ہیں, وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, کسی بھی فیلڈ سے ریلیٹڈ ہو سکتا ہے, کوئی بھی اسپیسیفک اب چیز نہیں رہی ہے بیکاز انٹرنیٹ کا دور ہے. انٹرنیٹ کے دور میں اتنا کچھ ہمارے پاس اب آ چکا ہے کہ ہم اپنی کوئی بھی اسکل کو ایکسپلور کر کے اسے ایز اے سروس پرووائڈ کر سکتے ہیں. تو یہ چیزیں آپ لوگوں کے لیے بڑی اچھی, ہم مزید بھی اس طرح کی جو چیزیں ہیں, یہ جو آئیڈیاز ہیں, آپ کے لیے لے کر آتے رہیں گے. میں صرف آپ لوگوں کو آئیڈیاز دے سکتی ہوں, آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس میں سے آپ نے کون سا آئیڈیا پک کرنا ہے. سب سے پہلے آپ نے اپنے انٹرسٹ کو ڈیولپ کرنا ہے, اپنے انٹرسٹ کو جاننے کی کوشش کرنی ہے, پھر ہی آپ وہ آئیڈیا گریب کریں, اس کے اوپر ریسرچ کریں, اور ریسرچ کے بعد اس کے اوپر جناب آپ کہہ لیں کہ ہوتا ہے نا کہ اب آپ اس کے اوپر منزل اپنی تلاش کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں. تو پہلے آپ کو اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ آج کا میرا پیغام تھا, بلکہ کچھ سجیشنز تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں. ڈائیورس ریٹ جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے اور ایک خاصا کہنے کے بوجھ ہماری عدالتوں کے اوپر ہے کہ ابھی بھی کچھ ایسے 60% ایسے کیسز ہیں جن کا ابھی تک فیصلہ نہیں ہو چکا ہے, وہ ڈیلے ہوتے جا رہے ہیں, وہ زیر سماعت ہیں. تو اس پر بھی بات کریں گے کہ جناب کیا وجوہات ہیں, جس طرح میں نے بات کی تھی کہ کیا ہماری کورٹس کی کمی ہے یا ایسی وجوہات جو ہمارے سامنے نہیں آ رہی ہیں, اس پر بھی بات کریں گے. اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے منیر حسین بھٹی صاحب ہیں, ممبر ہیں پنجاب بار کونسل کے اور امیدوار ہیں صدر لاہور بار ایسوسی ایشن کے. ابھی انہوں نے کنٹیسٹ کیا ہے اور امید کرتے ہیں کہ اچھے آپ وہاں پر سلیکٹ ہو جائیں گے, الیکٹ ہوں گے, اور اس کے بعد یہ تمام تر جو صورتحال ہے منیر صاحب یہ بہتر ہو پائے گی. آپ کو ویلکم کہتی ہوں جاگو لاہور میں, کیسے ہیں آپ؟ تھینک یو ویری مچ. اور اس کے ساتھ ہمیں نعمان نور نمائندہ لاہور نیوز نے بھی جوائن کیا ہے جو کہ کورٹ کی بیٹ کرتے ہیں. نعمان آپ کو بھی ویلکم کہتے ہیں جاگو لاہور میں, کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ, آپ تھینک یو. میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک. منیر صاحب سب سے پہلے آپ ہی سے بات کرنا چاہوں گی. ایک تو پہلے تو مبارکباد آپ کو کہ آپ نے اس میں امیدوار ہیں صدر کے الیکشن میں. امید کرتی ہوں کہ آپ جیت جائیں گے, اور یہ تو ہمیں بتائیں گے اگر جیت گئے تو یہ تمام تر سچویشن کو ہینڈل یا بہتر کرنے کی کوشش کریں گے جو ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہمیں ابھی تک. نہیں, ایسی کوئی بات نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوشش کی جائے تو دنیا کا کوئی کام ایسا نہیں ہے جو نہیں ہو سکتا. اور ولا تقنطوا من رحمت اللہ ہے جو اللہ نے ایک امید کے لیے ایک چیز رکھی ہے اللہ کی پاک کلام میں, تو اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ اچھے کی امید رکھ سکتے ہیں. بے شک بے شک. تو میں سمجھتا ہوں کہ کورٹس کی جو پینڈنسی ہے اس میں ملٹی ایشوز ہیں. ہمارے جو عدالتوں میں ججز کی تعداد ہے وہ بھی واقعی کم ہے. اسی طرح سے جو ریشو ہے لٹیگیشن کی وہ اتنی زیادہ ہے کہ ابھی میں دیکھ رہا تھا ڈیٹا, تو اس میں سے جو 1,67,000 کے قریب کیسز ہیں ان میں موسٹلی جو ہیں وہ فیملی کیسز ہیں. 1,43,000 کے قریب جو ہیں وہ یہ کیسز کی تعداد ہے. اس میں ایک اور بھی چیز ہے کہ جہاں ججز کی ٹریننگ کی کمی ہے, وہاں ایک اور بات ہے کہ ججز جو ہیں وہ موسٹ آف دا ٹائم جو ہے ہم نے دیکھا ہے کہ چیمبرز کے اندر بیٹھتے ہیں اور گپ شپ لگاتے رہتے ہیں اور وقت کا ضیاع کرتے ہیں. تو یہ ہم نے اپنے کیسز کو نہیں نمٹاتے ہیں, گپ شپ لگا رہے ہوتے ہیں. منیبہ اس میں ایک چیز ایڈ کروں گا, جیسے منیر حسین بھٹی صاحب نے کہا, تو اس میں معاملات وکلا کی حد تک بھی بڑے سنگین ہیں. وکلا ڈیلنگ ٹیکٹکس اپناتے ہیں اور سائلین سے فیس لینے کے چکر میں کئی مہینے کئی سال کیس کو لٹکا دیتے ہیں. حالانکہ وہی کیس ہم عدالتوں میں دیکھتے ہیں, معاملات اور کیسز کی جو کاروائی ہے وہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ہر چیز رپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو وہاں پر اکثر اوقات وکلا حضرات
ڈیلے کر رہے ہوتے ہیں کیس کو, اور ججی صاحبان چاہ رہے ہوتے ہیں کہ اس کا فیصلہ ہو جائے اور سائلین کو اچھا دونوں سائیڈ سے کہہ لیں کہ تھوڑا بہت نا ڈیلنگ ٹیکٹکس جو ہو رہے ہوتے ہیں وہ اپناتے ہیں. بات سے اختلاف نہیں کرتا, لیکن بات یہ ہے کہ یہ میں نے آپ کو بتایا کہ ملٹی ریزنز ہوتے ہیں. جی جی ملٹی ریزنز. تمام مقدمات میں وکلا بھی تخیر نہیں کرتے اور تمام عدالتوں کے اندر ججز بھی نہیں کرتے. کسی جگہ پہ یہ ہوتا ہے کہ جج کی وجہ سے ڈیلے ہو رہا ہے کہ اس کے پاس لسٹ آف کیسز اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ نہیں, برڈن زیادہ. اگر 400 کیس کی لسٹ لگی ہے تو وہ 400 کیسز کو کیسے وہ سماعت کرے, اور اگر وکلا عدالت کے اندر موجود بھی ہیں تو وہ کیسے اپنی اسسٹنس پراپر دے سکیں گے. تو اس لیے ایک تو یہ بڑا میجر ایشو ہے. دوسرا ہم نے اس دفعہ الیکشن میں ایجنڈے کے طور پہ بھی اس بات کو لیا ہے کہ آئندہ آنے والے سال میں ہم ججز سے ریکویسٹ کریں گے کہ اب وہ پورا وقت جو ہے وہ عدالت کے اندر بیٹھ کے گزارے, نہ کہ چیمبر میں بیٹھ کے گزارے. یہ بینچ اور بار کا پرابلم نا بڑا پرانا ہے, یہ مجھے لگتا ہے یہ بلی چوری بلی اور جو اس کو اگر ساس بہو والا کہیں تو یہ زیادہ اچھا ہوگا, ایک ہی گھر میں رہنا ہے اور لڑنا بھی ضرور ہے, بینچ اور بار ایک دوسرے کے بغیر رہ بھی نہیں سکتے. اور اگر وکلا پیش نہیں ہوتے تو ججی صاحبان کیسے کیسز کو نمٹائیں, کیسے معاملات کو کریں. تو اگر وکلا کی جانب سے ہڑتال کی کال دے دی جاتی ہے تو اسی وقت پھر بار اور بینچ آپس میں ان کے جو سینئرز ہیں وہ بیٹھے ہوتے ہیں اور ساری چیزیں معاملات کو نمٹا رہے ہوتے ہیں تاکہ سائلین کو انصاف کی فراہمی کو لیکن یہ جو نعمان آپ کی رپورٹ ہے جو میں نے بتائی بھی ہے لوگوں کو, اتنے کیسز ڈیلے ہوتے جا رہے ہیں تو کچھ سماعت بھی ان کی ہو رہی ہے, لیکن کیا وہ جو اتنا زیادہ پائل اپ ہو چکے ہیں کیسز, کیا ان کی ریشو کم ہو رہی ہے کہیں نہ کہیں اگر سماعت روزانے کی بنیاد پر بھی ان کیسز کی ہوتی ہے؟ منیبا 1,46,000 سے زائد کیسز رواں سال کے 11 ماہ کے اندر نومبر تک دائر ہو چکے ہیں, نئے کیسز, فیملی کیسز 1,46,000 سے زائد کیسز دائر ہو چکے ہیں صرف اور صرف سول لیٹیگیشن جو ہے سول عدالتوں کے اندر, اور کرمنل تو ایک علیحدہ ہے, اس کی تو ریشو بہت زیادہ ہے. تو اس میں جو سول مقدمات میں طلاق کے مقدمات ہیں, طلاق کی جو ریشو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ رہی ہے, اور اس میں جو معاملات ہیں سول کے مقدمات میں اس میں طلاق کی ریشو کے بڑھنے کی جو وجوہات بتائی جا رہی ہیں وہ ان امپلائمنٹ جو بہت زیادہ ہے, اس کے علاوہ پڑھے لکھے افراد کی کمی ہے, اور جو شادی شدہ فیملیز میں ایشوز کریٹ ہو جاتے ہیں اس میں بھی ان امپلائمنٹ بہت بہت بڑا مسئلہ ہے. اب بے روزگاری کی وجہ سے ایک اس میں اور جو وجہ عدالتوں میں ہم کیسز کور کرتے ہیں ان کی رپورٹ کرتے ہیں تو جو خواتین آتی ہیں ان سے بات چیت ہوتی ہے, تو یہ بھی چیز ایک سامنے آئی کہ جو دلہا حضرات کی طرف سے لڑکے جو ہوتے ہیں وہ اپنی دلہن کو بہت زیادہ سہانے خواب دکھا دیتے ہیں کہ یہ ہوگا یہ ہوگا, ڈیفنس میں گھر بھی ہوگا, گاڑی بھی آ جائے گی, آسمان سے چاند اور تارے بھی لے کے آؤں گا تمہارے لیے, وہ ساری چیزیں. تو وہ بعد میں کچھ بھی نہیں ہو پا رہا ہوتا, اور 30,000 تنخواہ ہوتی ہے یا 40,000, تو اس میں چیزیں مینج نہیں ہو پا رہی ہوتی. تو وہ کیا ہوتا ہے جی, محترمہ فرما رہی ہوتی ہیں کہ یہ بھی لینا ہے یہ بھی لینا ہے, اور ایٹ دی اینڈ ہوتا کیا ہے کہ وہ عدالت کا دروازہ کھٹکاتے ہیں, جی مجھے تو کھلا چاہیے. تو پھر اس میں آگے وکلا صاحبان جو ہیں وہ اپنا کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں, اور اس وجہ سے بھی عدالتوں پہ جو بوجھ ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. لیکن میں منیر صاحب آپ سے جاننا چاہوں گی یہ وجہ کیا ہے کہ اتنے زیادہ کیسز ایک تو آ رہے ہیں, پھر ڈیلنگ ٹیکٹکس بھی کہیں نہ کہیں کسی حد تک اپنائے جاتے ہیں, لیکن کیا یہ کاؤنسلنگ والا جو ایک ہمارے قوانین میں ایک قانون موجود ہے ہمارے آئین میں کہ پہلے ان کی تھوڑی سی صلح کی طرف بھی لے کر آیا جائے, دونوں کو کاؤنسل کیا جائے, صدر کی طرف جج کی طرف سے, یا جو ہمارے وکلا حضرات ہیں وہ بھی کچھ اپنا ایک جو رول ہے وہ پلے کرے, تو کیا یہ آپ لوگ کی طرف سے کیا جاتا ہے؟ میں بتاتا ہوں, جو 1961 کے آئلی لاز ہیں, مسلم لاز ہیں, اس میں یہ اپرچونٹی دی جاتی ہے, عدالت دیتی ہے اپرچونٹی, بار بار اپرچونٹی دیتی ہے کہ اگر آپ ریکنسیلیشن کرنا چاہتے ہیں تو اس میں جو میجر رول ہوتا ہے وہ لائرز کا ہی ہوتا ہے. دونوں اطراف کے جو کاؤنسلز ہوتے ہیں, جج صاحبان انہی کو کہتے ہیں کہ آپ ان کو بٹھائیں, جی آپ ان کو بٹھائیں, اپنے چیمبر میں بٹھائیں, میرے چیمبر میں بٹھائیں, بٹھا کے بات کریں, اگر ان کا کوئی مائنر ایشو ہے تو وہ حل ہونا چاہیے. اور ویسے بھی ہماری سوسائٹی کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ ڈائیورس کو کچھ اچھا نہیں سمجھا جاتا, تو ہر انسان جو ہے بے شک وہ جج ہو یا وکیل ہو,
اس کی پہلی خواہش تو یہ ہوتی ہے کہ یہ ایک اچھا کام ہے ریکنسیلیشن، تو ہم اس کے اوپر کام کریں، سارے کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ پینڈنسی کی وجوہات جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کچھ اور ہیں۔ پینڈنسی کی جو سب سے بڑی، کیا آپ کو لگتا ہے کورٹس کم ہے ابھی ہمارے؟ کورٹس بہت کم ہیں اور لٹیگیشن بہت زیادہ ہے، تو میں سمجھتا ہوں ججز کی تعداد بڑھانی چاہیے اور اس کے لیے۔ لیکن کیوں نہیں بڑھ رہی ہے؟ مطلب ہم پچھلے کافی عرصے سے دیکھ رہے ہیں منیر صاحب کہ ججز کی جو تعیناتی ہے وہ کوئی رکی پڑی ہے، وہ ہو ہی نہیں رہی ہے، سیٹس خالی پڑی ہیں، ججز کے اوپر بوجھ بڑھتا جا رہا ہے، تو کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ جی جو ہمارا انڈو پاک ہے نا جی، اچھا، اس پورے انڈو پاک میں لٹیگیشن بہت زیادہ ہے۔ ایون انڈیا میں 5 کروڑ 20 لاکھ مقدمات جو ہیں وہ زیر سماعت ہیں، اور لیکن آبادی ڈیفینیٹلی ان کی 1.5 بلین کے اراؤنڈ ہے۔ ہماری اگر آبادی 2.5 ہے، 25 کروڑ کے قریب ہے، تو ہماری لٹیگیشن جو ہے اس وقت کو تقریباً 24 لاکھ کے قریب ہے، جو سول کورٹ سے لے کے اپ ٹل سپریم کورٹ۔ سپریم کورٹ میں کوئی تقریباً 45,000-50,000 کے قریب کیسز پینڈنسی ہے، 1 لاکھ کوئی 55,000 کے قریب لاہور ہائی کورٹ کے اندر جو ہے پینڈنسی ہے، اور اسی طرح سے اوورآل پاکستان میں تقریباً جو میں نے آپ کو بتایا تقریباً 22-24 لاکھ مقدمات جو ہیں وہ زیر سماعت ہیں۔ چونکہ لٹیگیشن بہت زیادہ ہے اور آبادی پاپولیشن بہت زیادہ ہے، عدالتوں کی تعداد اتنی نہیں ہے اور لائرز کی بھی تعداد اتنی نہیں ہے۔ ابھی تو ہم نے بہت زیادہ چیکس لگا دیے ہیں لائرز کو، امتحان پاس کرنے کے بعد گیٹ کا امتحان ہے، لیٹ کا امتحان پاس کرنے کے بعد بہت ایک ریفائن تو کیا اس وجہ سے تو نہیں ہے کہ اب لائرز آ ہی نہیں رہے ہیں بیکاز بہت زیادہ ٹف یہ امتحان کر دیا گیا ہے ان کے لیے؟ نہیں، وہ ایسی بات نہیں ہے، وہ پاس لوگ کر کے آ رہے ہیں، اور ہر سال تقریباً لاہور کے اندر جو ہے 1000 لائر جو ہیں نئے ہو رہے ہیں، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن لٹیگیشن اتنی زیادہ، جب لٹیگیشن ہوگی الٹیمیٹلی فیصلہ تو کورٹس نے کرنا ہے، کورٹس کی تعداد زیادہ ہوگی تو پھر اگلی بات ہے، مسئلہ جو ہے حل ہو جائے گا۔ اچھا، جس طرح نعمان بتا رہے تھے کہ کیسز بڑھتے جا رہے ہیں اور پہلے سہانے خواب دکھائے جاتے ہیں، اس کے بعد پھر خلا، تو خلا کے کیسز زیادہ دائر ہوتے ہیں، طلاقوں کے کیسز زیادہ دائر ہوتے ہیں؟ بیسیکلی تو جو ہے خلا کے کیسز زیادہ فائل ہوتے ہیں، بلکہ اس میں 99% خلا کے کیسز ہی فائل ہوتے ہیں، کہ لڑکی کی طرف سے خواتین کی طرف ڈیمانڈ کی جاتی ہے۔ یہ ایک سوسائٹی کے اندر آپ کو پتہ ہے ہمارے جو پولرائزیشن ہے اور ڈیپریویشنز ہیں، بڑے مسائل ہیں اس ملک میں اس وقت، جو فنینشل کرنچ ہم فیس کر رہے ہیں، بڑے مسائل ہیں، اور پھر یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں مل کے جو ہے وہ پھر وہ لٹیگیشن کی طرف چلے جاتے ہیں، بڑے مسائل جو ہے نا وہ پیدا کرتی ہیں۔ تو نعمان، آپ کو لگتا ہے کہ یہ حل ہو سکتے ہیں یہ تمام تر چیزیں جتنے بھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں، اس کا کوئی بہتر اور مؤثر طریقے سے اس کا علاج کیا جا سکے؟ جی منیبا، اس میں دیکھیں اس کو حل ہونا چاہیے، اور یہ طلاق ایک میاں اور بیوی الگ الگ ہو گئے تو صرف اتنا نہیں ہے، بلکہ یہ 2 خاندان اور خاندان کے ساتھ وہ بچے، اکثر وہاں پر عدالتوں میں ہم دیکھتے ہیں بچے، چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں اور انہوں نے اسکول بیگ پکڑے ہوتے ہیں، کتابیں پکڑی ہوتی ہیں، کاپیاں پکڑی ہوتی ہیں، پین پکڑا ہوتا ہے، اور آ کے وہ عدالت میں والدین کے یونیفارم کے اندر عدالتوں میں آ رہے ہوتے ہیں، اور ہم ان کو مطلب کیا سکھا رہے ہیں اپنی جنریشن کو؟ اور یہ ایک لڑکا اور ایک لڑکی یا میاں اور بیوی جو ہے وہ یہی سمجھتے ہیں کہ ہم الگ ہو رہے ہیں، یہ ایک دوسرے کے جو ہے وہ پسند یا ناپسند کر رہے ہیں، حالانکہ اس سے پورا خاندان متاثر ہوتا ہے، پورا معاشرہ متاثر ہوتا ہے، اور آپ کی جنریشن جو ہے، جو آپ کی یوتھ ہے وہ متاثر ہوتی ہے۔ اور ان سارے معاملات میں اگر چیزوں کو صرف تھوڑا سا دیکھ لیا جائے تو یہ سارے معاملات حل ہو سکتے ہیں۔ لیکن گارڈین کورٹس میں ہمارے کوئی ایسے رومز بنائے گئے ہوں جہاں پہ بچوں کو رکھا جائے، ان کے لیے کوئی پلے ایریا، کوئی اس طرح کے، تاکہ وہاں پر باقی جو لوگ موجود ہیں ان کی نفسیات پر ان کا اثر نہ پڑے اس طرح کا؟ کیا ایسی چیزیں موجود ہیں وہاں پر؟ جی، اس حوالے سے سول کورٹ میں باقاعدہ طور پر ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج لاہور کیسن نذیر بٹ صاحب کی جانب سے وہاں پر اسپیشل جو ہے وہ روم بنائے گئے ہیں، اور وہاں پر آ کر ایک دن بھی مختص کیا گیا ہے کہ ہفتے کے دن آ کر جو ہے وہ بچوں سے ملاقات کا دن ہے، اور اس دن وہاں پر بہت رش دیکھنے کو ملتا ہے، ہفتے کے دن والدین آئے ہوتے ہیں، لیکن وہاں پر بڑے رکت انگیز جو ہے وہ مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں کہ بچے رو رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے، اگر وہ بچہ والدہ کے ساتھ رہ رہا ہے تو وہ والد کے ساتھ جانے کا خواہش مند ہوتا ہے، لیکن وہ عدالت نے اس کو والدہ کے پاس بھیجا ہوتا ہے، تو وہ پھر بہت زیادہ سائیکولوجیکل ایشوز بڑے کریٹ ہوتے ہیں ان بچوں میں،
کہ جو ہے وہ ہم والدین ماں باپ تو بچوں کے لیے ایک ہیں دونوں، لیکن وہ آپس میں جو ہے لڑائی جھگڑے کی وجہ سے والدہ الگ رہ رہی ہیں، والد الگ رہ رہے ہیں، اور بچوں کی تربیت نہیں ہو پا رہی ہوتی اس طرح سے جس طرح سے والد کا ایک کردار ہوتا ہے بچوں کی تربیت کے والدہ کا ایک کردار یا ایک والدہ نے بچے کی پہلی جو ہے وہ درسگاہ ہوتی ہے والدہ کی گود، تو اس طرح سے معاشرے میں بہت زیادہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں، اس خلا آ رہا ہے کہہ لیں کہ ہمارے بچوں کی جو تربیت ہے وہ اچھی نہیں ہو پا رہی، صرف اس وجہ سے کہ جو بڑے ہوتے ہیں وہ اپنی پسندیدگی اور ناپسندیدگی پر ایسے فیصلے کر لیتے ہیں کہ جس کی پوری زندگی خمیازہ جو ہے ان کے بچوں کو بھگتنا پڑتا ہے۔ تو خدارہ اس حوالے سے بڑا سوچ سمجھ کر آپ لوگ فیصلہ لیا کریں، کوئی بھی سٹیپ اٹھائیں اپنی زندگی میں۔ جی منیبہ، اس میں جو آپ نے ابھی یہ بات کی سوچ سمجھ کر فیصلہ لینا چاہیے، اصل میں والدین جو ہیں وہ ان کی اکثر ابھی بھی اس ہم ماڈرن ایرا میں رہ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود والدین کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ ہم نے فلاں کے ساتھ رشتہ طے کر دیا تھا بچپن میں، ادھر ہی ہونا چاہیے۔ اب جب بچہ بڑا ہوا یا بیٹی یا بیٹا بڑا ہوا تو ان کی جو ڈیمانڈز ہیں، ان کی تھنکنگ پیٹرن ہے وہ ڈیفرنٹ ہے۔ وہ یونیورسٹیز میں گئے، انہوں نے کالجز میں جا کے پڑھا دیکھا، انہوں نے انوائرمنٹ ڈیفرنٹ دیکھا، اب ان کی جو سائیکولوجیکل کنڈیشنز ہیں وہ اور ہیں، اور والدین کو اس حوالے سے فیصلہ کرتے ہوئے دیکھنا چاہیے چیزوں کو کہ ہم نے کس طرح سے اپنی بیٹی یا بیٹے کی خواہش کے مطابق، کیونکہ زندگی کی تو بیٹے اور بیٹی نے گزارنی ہے، تو اس طرح کے مسائل بھی کریٹ ہو رہے ہیں، کیونکہ عدالتوں میں لوگ آتے ہیں، بچے اور بچیاں جو کھلا لے رہی ہوتی ہیں لڑکیاں، تو ان سے بات ہوتی ہے تو وہ کہتی ہیں جی والدین کی نے ہماری مرضی کے بغیر یہ شادی کی تھی، اس وجہ سے یہ 6 ماہ بھی چل نہیں پائی، تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ پھر ایک جو سہانے خواب والا معاملہ ہے وہ شوہر کی جانب سے کہہ دیا جاتا ہے یہ ہوگا وہ ہوگا، اور بعد میں وہ چیزیں میسر نہیں ہوتی، تو وہ بھی اس وجہ سے بھی مسائل کا سامنا ہو رہا ہے۔ منیر حسین بھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا کہ آپ یہاں پر آئے اور آپ نے اس امپورٹنٹ ٹاپک کے اوپر ہمارے ساتھ بات کی، اور نعمان نور نے بھی ہمیں جوائن کیا، تو نعمان آپ کا بھی بے حد شکریہ کہ آپ بھی یہاں پر آئے۔ ڈائیورس ریٹ کیونکہ بڑھتی جا رہی ہے بہت زیادہ، اور اس پر ہم نے بات کی کہ کیا کیا اس میں پرابلمز درپیش ہیں، کورٹس کی کمی ہے، معزز جج حضرات کی ہمیں کمی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، کچھ ٹیکٹکس جو ہے وہ وکلا حضرات کی طرف سے بھی ڈیلیئنگ ٹیکٹکس اپنائے جاتے ہیں، کچھ پھر اور بھی پرابلمز ہوتی ہیں، ڈفرینٹ فیکٹرز ہیں جن پر ہم نے بات کی ہے۔ یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لوں گی، ملتی ہوں اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ٹو جاگو لاہور۔ جناب اب کچھ آپ اور ہماری صحت کے حوالے سے بھی بات کرنی ہے، لیکن موسٹ امپورٹنٹلی اسکن کیئر کے حوالے سے، لکس کے حوالے سے بات کرنی ہے کہ ہم نے ینگ کس طرح رہنا ہے، بیکاز آج کل اس کا اتنا کریز بڑھتا جا رہا ہے، خاص طور پر خواتین میں، اور ان میں بھی جو ینگ ہماری جو بچیاں ہیں یا بچے بھی ہیں، اب تو جو لڑکے ہیں وہ بھی اب پروسیجرز کروا رہے ہیں، وہ بھی بہت زیادہ کہہ لیں کہ اس دوڑ میں شامل ہو چکے ہیں، ایک ریس لگی ہوئی ہے کہ ہم نے ینگ کس طرح رہنا ہے۔ بہت سارے اسکن کیئر پروڈکٹس بھی ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں جن کو ہم اپنے اے ایم میں اور پی ایم میں یوز کر رہے ہوتے ہیں، دین پھر ہم لوگ کچھ ٹریٹمنٹس کروانے جاتے ہیں ڈرماٹولوجسٹ کے پاس، پھر کچھ ایسے پروسیجرز ہوتے ہیں جس کو کاسمیٹک پروسیجرز کہا جاتا ہے، سرجریز کہا جاتا ہے جو آج کل ہو رہی ہیں، جس میں بوٹاکس ہیں، اس میں فلرز ہیں، اس میں ہائفو ہے، اس میں اور بھی پتہ نہیں کیا کیا چیزیں موجود ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں شروع ہوئی تھی جناب ہماری امریکہ سے، کہ وہاں پر یہ پروسیجر شروع ہوئے، پھر آہستہ آہستہ یہ پوری دنیا میں آئے، اور پھر پوری دنیا سے اب یہ پاکستان میں آ چکے ہیں، اور یہاں پہ اتنا کریز بڑھتا جا رہا ہے کہ ہم نے اپنے اسکن کو کس طرح اینٹائی ایجنگ سے یا ایجنگ سے بچانا ہے، اینٹائی ایجنگ بنانا ہے، اور خود کو ینگ دکھانا ہے۔ تو آج ہم اس پر بات کریں گے کہ ہمیں کس طرح کے پروسیجرز کرانے چاہیے، کب کروانے چاہیے، کتنے کروانے چاہیے، یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ تو اس پر بات کرنے کے لیے بہت ہی
ख़ास मेहमान ने आज हमें ज्वाइन किया है जागो लाहौर के प्लेटफॉर्म पर। डॉक्टर शबाना मुफ्ती हैं जो कि बोर्ड सर्टिफाइड ओबी गायनी हैं, एमडी से भी इनका ताल्लुक़ है और इसके साथ साथ शी इज़ ऑल्सो सर्टिफाइड लाइफ कोच और स्किन केयर एक्सपर्ट भी हैं। तो आज बहुत ही अच्छा आज का हमारा टॉपिक भी है और हमारी कॉन्वर्सेशन भी होने वाली है डॉक्टर शबाना से। डॉक्टर शबाना, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। कैसी हैं आप? आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर, थैंक यू। तो डॉक्टर शबाना, सबसे पहले तो बताइए स्किन केयर, मतलब हम लोग आजकल बहुत ही ज़्यादा इसकी तरफ क्रेज़ बढ़ता जा रहा है कि हमने यंग नज़र आना है, तो हमारी स्किन केयर कब से स्टार्ट हो जानी चाहिए? यू आर एब्सोल्युटली राइट। यंग लोगों में यंग लगने की एक रैट रेस है, दैट इज़ अ वेरी सैड पार्ट, क्योंकि जवानी जो होती है वो तो बजाते खुद जो होती है हुस्न होती है, लेकिन इन्फ्लुएंसर्स एंड सोशल मीडिया की वजह से एक दूसरे को देखा देखी, दे वांट अ सर्टेन लुक, दे जस्ट डोंट वांट टू कि हमें जो है यंग दिखना है, उनको एक सर्टेन लुक चाहिए कि मेरा जॉ बड़ा चिजल्ड हो, मेरा नाक इस तरह का हो और मेरी लैशेज आंखें ऐसी हों, और एक दूसरे को देख के एक रेस लगी हुई है। और वो ऐसे प्रोसीजर्स करा लेते हैं विदाउट एनी साइंटिफिक डेटा, जिसके बारे में आपको पता नहीं है कि आज से 10 या 20 साल बाद क्या होगा। एंड स्किन केयर एंड ब्यूटी इंडस्ट्री इज $1 बिलियन इंडस्ट्री। जब इतना पैसा आपको मिल रहा है और आप कमा रहे हैं, मैं भी ऑफिस में होने देती हूँ कुछ प्रोसीजर्स पे, आई ऑलवेज एडवाइज देम कि आगे 10-20 साल बाद क्या होगा। और यंग लोगों को तो मैं स्ट्रिक्टली बताती हूँ कि ऐसा नहीं करना चाहिए, करना है तो क्यों करना है। स्किन केयर एजिंग को समझना पड़ेगा। एवरीबडी वांट्स टू लुक यंगर एंड लाइक डे बाय डे कि मुझे ऐसी लुक चाहिए। एजिंग आप रोक नहीं सकते, ठीक है, एज करना है आपने ग्रेसफुली। लोग मार रहे हैं शॉर्टकट में आप ये देखें जी कि मैंने अपने लाइफस्टाइल को अच्छा नहीं रखा, मैंने अपनी स्लीप को अच्छा नहीं रखा, स्ट्रेस फैक्टर्स को, मैं एक्सरसाइज नहीं करती। जब मैंने कोई खूबसूरत बंदी देखी या कोई अच्छी बंदी देखी जो अपने एज से या अपने क्लास फेलो से 10-20 साल छोटी लग रही है, तो हम कहेंगे इसका डॉक्टर कौन सा, इसने कोई ना कोई प्रोसीजर जरूर कराया होगा। तो दैट इज सो सैड कि वो चाहे बंदी बेचारी सारी उम्र अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल और अपने कितनी मेहनत की हो ना आपने, या फिर उसकी जीन्स भी हो सकती हैं, जेनेटिक पार्ट यू कैंट डिनाई दैट। लेकिन उसके साथ साथ अगर आप एक लाइफस्टाइल को मेंटेन नहीं रखेंगे तो एजिंग को कोई नहीं रोक सकता। अच्छा, लेकिन क्या एजिंग को स्लो डाउन किया जा सकता है अगर खत्म नहीं किया जा सकता? एब्सोल्युटली, एंड यू कैन एज ग्रेसफुली। आपने क्वेश्चन किया था कि कौन से एज में। देखिए, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि हमारी 5 लेयर्स हैं जिसके ऊपर हमें सबके ऊपर काम करना पड़ेगा। उसको शॉर्टकट में मैं कह देती हूँ कि 3 लेयर्स। स्किन के ऊपर काम करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप कमरे में एंटर होते हैं तो आपकी प्रेजेंटेबिलिटी और जो आपकी पर्सनालिटी है वो स्किन से पता चलती है, दिखने में ये नजर आ रहा है ना। उसके नीचे जो आपका फैट और आपके जो फाइब्रोब्लास्ट कोलेजन इंड्यूस कर रहे हैं, डर्मिस के अंदर जो स्किन की लेयर होती है उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। और तीसरा आपका ये स्केलेटन होता है। स्केलेटन ने एज के साथ रिजॉल्व करना है, वो नहीं आप रोक सकते। आपकी जब ये स्केलेटन अंदर जाएगा सारा, तो नीचे से तो आपकी पूरा हॉलो आईज होंगी, संकन आईज। सबसे पहले आपको नजर आएगा कि आंखें अंदर धंस गई हैं। आपका जो सेकंड लेयर जो मैंने बताई थी कि डर्मिस, जो आपका प्लम्पनेस खत्म होगी, वो जो भी आपने यंग लोगों की बात की थी उसका सैड पार्ट ये है कि उनके अंदर प्लम्पनेस ऑलरेडी प्रेजेंट होती है। कोलेजन जो होता है बाय एज आप कह लेंगे 20, उनका बड़ी प्लम्प, बड़ा अच्छा उनकी लुक आ रही होती है। 20s के बाद उनकी जो कोलेजन होता है, जिसे आप फैट और प्लम्पनेस कहते हैं, वो कोलेजन की वजह से होती है, वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू होती है। 30s में जो होती है वो और कम होगी, 40s में करके बिल्कुल कम हो जाती है। तो इसलिए जो आप अमेरिकन डर्मेटोलॉजी की अगर गाइडलाइंस देखें तो 25 में आपको एंटी एजिंग स्किन केयर शुरू कर देनी चाहिए। 25 में? 25। कुछ लोग पहले भी शुरू कर सकते हैं। अगर कुछ टीनेजर्स को ब्लैमिशेस हैं, एक्नी हैं, तो एंटी एजिंग चीजें यूज कर रहे होते हैं, एक्चुअली वो एक्नी के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और वैसे आपका स्किन का जो टर्नओवर होता है, जो सेल्स बन रहे होते हैं और खत्म हो रहे होते हैं, ऊपर से नीचे से नए निकल रहे होते हैं, वो अच्छा मेटाबॉलिज्म है आपका। तो आपको 22-23 में कुछ शुरू कर देते हैं, नथिंग बैड। लेकिन 25 के बाद तो इज अ मस्ट। और 40s में तो आपका जो है कोलेजन इतना कम हो जाता है कि आप एक दिन सुबह जब सोकर उठते हैं, अपने आप को शक्ल देखते हैं और आप कहते हैं ये मैं एकदम बूढ़ा कैसे हो गया, बूढ़ी कैसे होगी, मुझे क्या हो गया मेरे। आपका क्या केयर नहीं कर रहे होते ना, स्किन केयर नहीं करते आप। स्किन केयर इज वन पार्ट। आप एजिंग को स्किन जो है वो आपको एक कह लो कि एक ये सोफा है, उसके नीचे एक वो कुशन है और उसके अंदर जो ऊपर जो फैब्रिक है वो ये आपका फैब्रिक है। अगर आपकी स्किन अच्छी होगी तो आप 10-12 साल वैसे भी अच्छे लग रहे होते हैं। आपको एक कमरे में एंटर हुए तो स्किन केयर में देखिए, सबसे पहले 25 में जो है उसमें
آپ کو کیا کرنا ہے؟ ایکٹیو انگریڈینٹس یوز کرنا. اس میں کیا کیا آ سکتا ہے؟ سب سے امپورٹنٹ جس کے پیچھے 40 سال سے زیادہ سائنٹیفک ڈیٹا ہے, دیٹ از ریٹنالز. اوکے, آپ کو 25 سے سٹارٹ ہو جانا چاہیے ریٹنالز. پھر ریٹنالز کے بعد جو ہے ریٹنالز آہستہ آہستہ آپ گریجویٹ کرتے ہیں اور اس کی پرسکرپشن پہ جاتے ہیں ٹریٹنوئن. تو آپ نے لو ڈوز سے سٹارٹ کرنا ہے, آپ کی اسکن کی سینسٹیوٹی ختم ہوگی, اس کو عادت پڑ جائے گا, اور باقی تمام وہ چیزیں جن میں ایکٹیو انگریڈینٹس ہیں. اچھا, دوسرا ریٹنال پہ پوچھوں گی, کیا اس کو ڈیلی یوز کر سکتے ہیں ہم لوگ؟ آپ نے سٹارٹ کرنا ہے, اسکن کیئر ہمیشہ آپ خود کسٹمائز کریں. اگر آپ کا ڈاکٹر یا آپ کا اسٹیشین کوئی بھی آپ کو کوئی پروڈکٹ بیچ رہا ہے تو آپ نے خود دیکھنا ہے کہ آپ کی, جب اس سے ڈسکشن کر لی کہ آپ کی اسکن کی ٹائپ کیا ہے, پھر آپ نے دیکھا کہ جی اب میں نے ریٹنال سٹارٹ کرنا ہے تو لوسٹ ڈوز سے سٹارٹ کریں, پھر آہستہ آہستہ انکریز کرتے جائیں. میں کافی واچ کرتی ہوں میڈیا وغیرہ, کوئی یہ بھی کہہ رہے تھے کہ ریٹنال جو ہوتا ہے وہ اگر 60 کے ہو گئے ہیں تو استعمال نہ کریں, کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا. دیٹس رانگ. اچھا, کیونکہ دیکھیں ریٹنال جو ہوتا ہے آپ کی اسکن کو تھک کر رہا ہے, ایج کے ساتھ آپ کی اسکن تھن ہو رہی ہے. تو اگر 60 میں تو آپ کی آلریڈی تھن ہے. اب اگر آپ کو پہلے نہیں پتا تھا, اتنی اویئرنیس نہیں تھی, آج کل جو ہے لوگ تو ٹک ٹاک سے ہی اپنے ڈاکٹر سلیکٹ کر رہے ہیں, بنے ہوئے ہیں. مسئلہ ان کا صرف یہ ہے کہ آپ سینسٹیو ہیں, آپ نے لو ڈوز سے سٹارٹ کرنا ہے. بلکہ ریٹنال سے بھی پہلے ہوتا ہے ریٹنال ایسٹرس, آپ اس کی ان ایکٹیو فارم سے سٹارٹ کریں, پھر آہستہ آہستہ انکریز کریں. مطلب 60 ایئرز میں بھی یا آفٹر 40 آفٹر 50 بھی یوز کر سکتے ہیں آپ کو جب موقع ملے, آپ کو جب پتہ چلے, جب آپ کو اویئرنس ہو کہ میں نے. اور یہ لائف ٹائم کمٹمنٹ ہے. اسکن کیئر یہ نہیں ہے کہ آپ نے ابھی کی, ایک دن کی اور 2 دن چھوڑ دی. اگر آپ کنسسٹنٹ نہیں ہیں, اٹس ناٹ فار یو. اسکن کیئر یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ نے ریٹنال 10 دن. اب لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ وہی بات ہوئی نا کہ وہ کسی اچھے بندے کو دیکھیں گے تو کہیں گے کہ اس کا ڈاکٹر کون ہے, اس نے کون سی سرجری کرائی, چاہے وہ بیچارہ پچھلے 20 سال سے کنسسٹنٹلی اپنی اسکن کیئر کر رہا ہو. اچھا, ریٹنالز آپ کے جو ہوتے ہیں کولیجن انڈیوس کرتے ہیں. ایکٹیو انگریڈینٹس میں نایاسینامائڈ, پیپٹائڈز, سیرامائڈز, ہائلورونک ایسڈ, وائٹامن سی, یہ تمام چیزیں خریدتے ہوئے ہر ایک کے اوپر انڈیویجولی آپ نے جا کے دیکھنا ہے کہ کس کی کتنی پرسنٹیج ہے, ٹھیک ہے, کس کی کتنی اسٹرینتھ ہے, اور جو آپ انگریڈینٹ خرید رہے ہیں اور جو ڈاکٹر آپ کو بیچ رہا ہے, کیونکہ بہت مہنگی چیزیں ہوتی ہیں. ایکچولی بہت پیسہ استعمال نہ کریں آپ. اسکن کیئر کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ ہے کنسسٹنسی. آپ اگر, میں تو ڈالرز کی بات کرتی ہوں, $10 آپ اس کو کنورٹ کر لیں. میرے تو پروڈکٹ $5 کی بھی ہوتی ہے, $10 کی بھی, لیکن میں اس کو ایوری نائٹ, میری اسکن کیئر کی ڈے روٹین اور نائٹ روٹین, اس کو آپ نے 20. لیکن ڈاکٹر شبانہ, میں آپ سے پوچھوں, اگر ہماری ڈے کیئر جو اسکن کیئر ہے اس میں کون سے ایک آپ بتا دیں ایسی چیز جو بہت ہی مسٹ ہونی چاہیے, اور کون سی ایک چیز جو نائٹ میں ہونی چاہیے؟ نائٹ میں تو ریٹنالز کر لیں آپ, اور ڈے میں سن اسکرین از دا بیسٹ. میں وائٹامن سی, اور میں تو بہت کچھ استعمال کرتی ہوں, لیکن وائٹامن سی کے ساتھ سن اسکرین کا کوئی آپ سبسٹیٹیوٹ نہیں. سن اسکرین آپ ایک طرف سے دیکھیں, آپ اپنے آپ کو ایکٹیو انگریڈینٹ لگا رہے ہیں, لیکن آپ پروٹیکٹ نہیں کر رہے فوٹو ایجنگ سے, اور جو اسکن پگمنٹیشن, ڈارک اسپاٹس ہو رہے ہیں, اور جو ایجنگ ہو رہی ہے یو وی لائٹس, یو وی اے اینڈ یو وی بی سے, تو آپ دوسری طرف سے آنے والے انوائرمنٹل فیکٹر کو نہیں روک رہے, تو ایجنگ ہوتی جائے گی. تو سن اسکرین از اے مسٹ. اگر صرف ایک چیز کہیں گے, کرنے کو تو اسکن کیئر میں ملین چیزیں ہیں. تو وہ صبح کے وقت آپ لوگوں نے خاص طور پر سن اسکرین کا استعمال کرنا ہے, اس سے پہلے آپ جو اپنی اسکن کیئر کرتے ہیں وہ کریں, اور رات کو ریٹنال کا استعمال ضرور کرنا ہے. تو اب تھوڑے سے پروسیجرز کی طرف آ جاتے ہیں کہ پروسیجرز آج کل کون کون سے ان ہیں امریکہ میں, اور آپ نے پاکستان میں ان میں کیا ڈفرینس دیکھا ہے؟ پتہ ہے منی بات, سب سے بڑا ڈفرینس جو میں نے دیکھا ہے نا, وہاں پہ آپ 10-20 سال تک کا, جب تک سائنٹیفک ڈیٹا ان کلینکل ریسرچ نہیں آتی, تب تک وہ آپ کو ہاتھ نہیں لگاتے. دیٹس اے ہائیلی لٹیجنس پلیس. 2 منٹ میں آپ کو لا سوٹ ہو جاتا ہے. آپ ان کو ہاتھ نہیں لگا سکتے, اور جس کے اوپر آپ پروسیجر کر رہے ہیں وہ آپ سے ملین کوسچنس کریں گے. اب جس طرح سے اگزامپل لے لیں, آپ نے ابھی پی ڈی او تھریڈ کہا تھا. پی ڈی او تھریڈ وہاں پہ کوئی 15 سال پہلے, 10 سال پہلے بڑے ان ہوئے, 20 سال پہلے ریزیڈنسی میں پلاسٹک سرجنس نے کرنا شروع کیے. یہ تھریڈ ہوتے ہیں جو آپ کے ڈال کے اس طرح اسکن اوپر ٹائٹ کر دیتے ہیں ایک سرٹن لوگ. اس کے بعد انہوں نے دیکھا جب اسٹڈیز کی, کیونکہ ڈفرینٹ مٹیریل یوز کر رہے تھے, کہ اس کا کمپلیکیشن ریٹ ایک کلینکل ریسرچ میں 34% تھا. انہوں نے وہ ختم کر دیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے وہ باقی کنٹریز میں, ٹرکی میں, دبئی میں, پاکستان, ایوری کنٹری وہ اپنے ہاتھ صاف کر رہے تھے, ہو رہے تھے وہ سارے پروسیجرز. اور اس کے بعد ابھی دوبارہ وہ کلینکل ریسرچ کے ساتھ واپس آئے ہیں کہ ٹھیک ہے, ایک نئے پروڈکٹ جو مطلب ایک نیا تھریڈ جس کے اتنے سائڈ افیکٹ نہیں ہیں, لیکن ٹیکنیشین اینڈ ٹیکنیک میٹرز.
کس کے ہاتھ میں وہ تھریڈ پکڑا ہوا ہے. کیونکہ ینگ لوگ, یہ سیڈ بات یہ ہے کہ یہ چیزیں یہ ینگ لوگ کر رہے تھے. ینگ لوگوں کی فیٹ ہوتی ہے, جب وہ اس طرح سے کھینچیں گے اپنے آپ کو تو تھریڈ کا لک اچھی آئے گی اور وہ لاسٹ بھی لانگ کرے گا. لیکن اگر ایک 50 کی عورت اور اس کے بعد جب وہ پیڈیو تھریڈ کرائیں گے تو آپ کا فیٹ تو ایج کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے. ایج کے ساتھ جب آپ کا کولیجن ختم ہو رہا ہے, آپ کا منہ آلریڈی تھوڑا سوکھا گیا. پھر پیڈیو تھریڈ جو ہے وہ کب کرائیں؟ کبھی بھی کرا سکتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ کمپلیکیشن کس ایج میں زیادہ ہوگی اور وہ کتنی دیر لاسٹ کرے. 40 to 50 میں آ کے 50s میں جب آپ کروائیں گے تو آپ کی اتنا فیٹ نہیں ہے. تو جب آپ تھریڈ کرائیں گے اور اسے کھینچیں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ اندر سے نظر آنا شروع ہو جائے, وہ بریک کر جائے اور اس کے لک اتنی اچھی ہے, ایک طرف سے منہ زیادہ کھنچ جائے. اور زیادہ تر 40-50s میں جب آپ کی فیٹ اتنی نہیں ہوتی تو اٹ لاسٹ فار 6 months, جبکہ جوان لوگوں میں یہ 1 سال 18 مہینے بھی رہ سکتا ہے. کیا بات ہے. ایج کے ساتھ آپ کا کولیجن نہیں ہے ٹو پروٹیکٹ اٹ تو یہ کم رہے گا. اب آپ کے پاس اگر اتنا پیسہ ہے کہ یو کین اسپینڈ سو مچ منی, اگر آپ یہ کرانا چاہ رہے ہیں صحیح بندے سے تو اٹس ناٹ اے بیڈ تھنگ. لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان میں سرٹیفائڈ لوگ ہیں جو یہ کر رہے ہیں؟ میں اگر پرسنلی بات کروں تو میں تو یہ کہوں گی کہ میں اسکن کیئر کے اوپر چیمپئن ہوں بہت زیادہ. تو میں نے ان پروسیجرز کی طرف دھیان اس لیے نہیں دیا کہ ضرورت نہیں پڑی, لیکن جب پڑے گی if I have to select somebody, میرے نزدیک وہ بورڈ سرٹیفائڈ یا یہاں کا جو ڈاکٹر جو بھی اس کا ٹائٹل ہے that is must. صرف اس لیے کہ how do you select the doctor کہ اس کے باہر لائنیں لگی ہوئی ہیں اور وہ بہت زیادہ پیسے لے رہا ہے, اور اس کا آپ نے دیکھنا ہے کہ باقی جن کے اوپر پروسیجرز ہو رہے ہیں وہ 10 سال کے کلائنٹس کیسے دکھتے ہیں, 5 سال کے کلائنٹس کیسے دکھتے ہیں. یہ کرائٹیریا ہونا چاہیے, آپ جا کے دیکھیں. مسئلہ یہاں دیسی, میں دیسی کہتی ہوں because I'm from there, یہاں ہمارے لوکل لوگوں کا یہ ہے کہ they don't want to share anything. اگر کوئی کمپلیکیشن ہو گئی ہے تو وہ بھی شیئر نہیں کرتے, اگر کوئی اچھی چیز پتہ چلی ہے وہ بھی نہیں شیئر کریں گے. حالانکہ عورتوں کو اور بندوں کو اگر پتہ ہے کہ یہ چیز نقصان دہ تو لیکن یہاں پہ ایک ڈیلیما یہ بھی ہے کہ اگر آپ اسکن کے حوالے سے کوئی پروسیجر کرا رہے ہیں ڈاکٹر شبانہ تو آپ بالکل بھی نہیں شیئر کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ اچھا لوگوں کو پتہ چل جائے گا ہم نے کوئی پلاسٹک کی چیز کی ہے, اپنے فیس کو ہم لوگوں نے اپ لفٹ کیا ہے یا کوئی ایسا پروسیجر کرایا ہے, کاسمیٹک پروسیجر کرایا ہے, تو یہ تو بالکل بھی نہیں شیئر کیا جاتا نا. اچھا تو اس کے علاوہ بھی جیسے بوٹاکس ہیں, فلرز ہیں, ہائفو آج کل بہت زیادہ چل رہا ہے, پاکستان میں بھی اس کی بہت زیادہ میں نے دیکھا ہے کہ ڈیمانڈ بھی بڑھتی جا رہی, تو یہ کیا چیزیں اور یہ کب کرانی چاہیے؟ دیکھیں اگین اس کے پیچھے سائنس سمجھنی پڑے گی, بیکاز آئی ایم اے سائنٹیفک پرسن, آئی ٹاک اباؤٹ سائنس. اگر آپ بوٹاکس کی بات کریں تو وہ جو آپ کو پیرالائز کر دیتے ہیں یہاں سے آپ کے نروز اور سارا, تو اس کی وجہ سے آپ کے رنکلز وغیرہ ختم ہو جاتے ہیں یہاں پہ اور اس طرح. میں خود کراتی ہوں یہاں پہ ہلکا سا, اٹس اے گڈ تھنگ. اور 30s میں شروع کر دینا چاہیے آپ کو, کیونکہ لیکن زیادہ نہیں, کیونکہ لوگ جب جاتے ہیں نا تو بہت زیادہ ٹو مچ شروع کر دیتے ہیں. تو اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ آپ جب بھی چیز کا ایکسیس کریں گے تو اس کا نقصان ہوگا. آپ نے بہت منیمل پریونشن کے لیے کرنا ہے. کچھ لوگ پریونشن پہ بلیو نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں جب آئیں گے ڈیپ لائنز تو اچھے ہے دیکھ لیں گے, بہت زیادہ کریں گے تو بالکل پلاسٹک بن جائیں گے. 40s 50s میں تو آپ کے ڈیفینیٹلی ہلکا ہلکا کروز پہ یہاں پہ ہلکا لگانا چاہیے. آئی ایم ان فیور آف بوٹاکس بیکاز دیر از سائنس بیہائنڈ اٹ, ٹھیک ہے. لیکن اب آپ فلرز کی بات کریں, فلرز جو ہے میرے نزدیک ایک ایسی چیز ہے جو کہ آپ نے اگر کرانی ہے, فلرز کبھی ختم نہیں ہوتے, وہ کہتے ہیں کہ ختم ہو جاتے ہیں لیکن 80% ختم بھی ہو جائیں گے تو تھوڑے سے پیچھے رہ جائیں گے. تو آہستہ آہستہ جب آپ کریں گے, 6 سرنجیں لگی, اگلی دفعہ آئیں گے کیونکہ آپ کے نیچے سے اسکیلٹن ختم ہو رہا ہے, اوپر سے آپ کی اسکن, نیچے سے کولیجن اور آپ کی پلمپنس ختم ہو رہی ہے, آپ کا کوشن ختم ہو رہا ہے, اسکن نے اوپر سے سیگ کرنا ہے, وہ نہیں آپ روک سکتے. تو جب وہ ایسا ہوگا اور آپ نے اندر سے کوئی کولیجن وغیرہ انڈیوس کرنے کے لیے ایکٹیو انگریڈینٹس یا کوئی اور پروسیجر نہیں کرایا اور فلرز ڈالی جا رہے ہیں, تو اس دفعہ 4 سرنجیں پڑی ہیں, اگلی دفعہ ڈاکٹر آپ کو کہے گا 6 پڑیں گی, پھر اس سے اگلی دفعہ وہ کہے گا 8, کیونکہ اسکن نے اوپر لٹکتے جانا ہے, وہ سیگ ہو رہی ہے اور نیچے سے اسکیلٹن ختم ہو رہا ہے اور نیچے اندر جو پلمپنس ختم, آپ یہ فلرز ڈالیں گے تو کرتے کرتے نا آپ کی شکل بدل جانی ہے. آپ کو یاد نہیں ہونا کہ میری کیسا تھی شکل, میری شکل کیسی تھی آپ کو یاد ہی نہیں ہونا. اب اگر آپ بہت صحیح بندے کے ہاتھ میں ہیں اور جس کو ٹرسٹ کرتے ہیں, اس کے آپ نے دوسرے پیشنٹس یا کلائنٹس دیکھے ہیں کہ وہ واقعی کیسا لگ رہا ہے 10 سال بعد. مسئلہ یہاں یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی شیئر نہیں کرے گا کہ میری شکل یہ پہلے ایسی نہیں تھی. جیسے آپ تو سائنٹیفکلی یہ ساری ہمیں چیزوں کو بتا دی ڈاکٹر شبانہ, میں کچھ اپنے انڈسٹری کے بارے میں اگر میں آپ سے پوچھوں تو آنیسٹلی آپ کیا جواب دیں گے؟ مطلب ہمارے اب جتنے بھی ہم لوگ بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں جن ایکٹر ایکٹریسز کو ابھی بھی وہ جوان نظر آتے ہیں, کیا آپ کو لگتا ہے کہ انہوں نے بھی یہ سارے پروسیجرز کرائے ہیں اور ان کے لیے کیا مسٹ ہو جاتا ہے کہ یہ انہوں نے کرانے ہیں؟ دیکھیں اب اگر جس طرح سے کس نے کرائے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے؟ ٹی وی پہ دیکھتے تو ہوں گی آپ. یہ کویسچن دیکھیں, یہ تو کسی سے یہ بات ہوگی نا کہ
اگر وہ خود شیئر کر رہے ہیں, کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں تو یہ ایجوکیٹ بھی کرتی ہوں اینڈ اس کی اویئرنیس کے لیے بھی میں بات کرتی ہوں. لوگ تو یہ بھی سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا کروا لیا کیا نہیں کرا لیا, جبکہ سلیپ, ایکسرسائز اور پھر ہلکا سا بوٹاکس اور ان چیزوں کے اوپر, اسکن کیئر کے اوپر میں آئی ایم اے چیمپئن آن اٹ. اس طرح ہی ہو سکتا ہے آپ کا کوئی بیچارہ جو ایکٹر یا ایکٹریس اس کے اوپر کام کر کے مر گیا اور آپ اس کو کہی جا رہے ہیں کہ ہاں اس کا ڈاکٹر کون ہے بھائی, تم نے یہ سرجری کہاں سے کرائی, اس بیچارے کی پوری محنت غارت کر دی. لیکن ایجنگ تو ہوتی ہے نا, اس میں کوئی نقصان نہیں اگر وہ کروا رہے ہیں. لیکن جب کروا کے ایکسیسولی بالکل ایکسپریشن لیس ہو جائیں, یا آپ کا جو ٹیکنیشین ہے کرنے والا, چاہے وہ ڈاکٹر ہے یا کوئی بھی, جس طرح سے آپ ابھی ہائفو کی بات کر رہے تھے, ہائفو ایک غلط آدمی کے ہاتھ میں موسٹ ڈینجرس چیز ہے. اچھا, ہائفو ہے کیا؟ ہائفو جو ہے یہ دیکھیں جتنے بھی ہیٹ پروسیجر, جتنے بھی ہیٹ, چاہے وہ ریڈیو فریکوینسی ہے یا وہ ہائی انٹینسٹی فریکوینسی الٹرا ساؤنڈ ہے, یہ ہیٹ پیدا کرتے ہیں اور آپ کے مسلس کو نیچے, آپ کی یہ جو ہے مسلز, اس کے اوپر آپ کے فیٹ, اس کے اوپر یہ ساری جو لیئرز میں نے ڈبل چین کے بارے میں بہت زیادہ اس کو کیا جا رہا ہے, وہ زیادہ تر میرے خیال پی ڈی او کراتے ہیں اور یہ بھی کرتے ہیں, وچ از اے گڈ تھنگ. میں تھوڑا سا ہائفو کے بارے میں بتا دوں کہ اب اس کی یہاں پہ جو پاکستان یا دبئی ہے, ٹرکی میں, اب آپ گئے اور آپ نے کہا مجھے ہائفو کا بڑا نام سنا ہے, میری فرینڈ نے کروایا ہے, جا کے چیئر پہ آپ اس طرح جا کے سو گئے اور آپ کر دیں بھی میرے اوپر, انہوں نے پورے منہ پہ اگریسولی آپ کے ہائفو کر دیا. وہ ایک ہائی انٹینسٹی فریکوینسی الٹرا ساؤنڈ ہے, وہ ہیٹ سے آپ کا پوری اچھی طرح ٹائٹ کر رہے ہیں. ہلکی سی سویلنگ ہوگی, 4-5-6 ہفتے میں آپ کو لگے گا اسکن بڑی ٹائٹ ہوگی, بڑے اچھے رزلٹ آئے. 6-7 مہینے میں آپ کو لگے گا جو پیسے بیڑا گرک ہو گئے, تو کچھ بھی نہیں ہوا, میں تو ویسی کی ویسی ہی لگ رہی ہوں, کیونکہ اس کی سیٹنگز ہوتی ہیں. اچھا, اب اگر آپ 1.5 تک اس کی سیٹنگ پہ گئے, آپ کا جو ٹرانسڈیوسر ہے کرنے والے کے ہاتھ میں ہے, تو ٹیکنیشین بڑا امپورٹنٹ ہے کہ کون کر رہا ہے. اب اگر وہ صرف سپرفیشل رہے گا تو اسکن کی بہتری کرے گا, اگر وہ تھوڑا 3 ملی میٹر تک جائے گا تو وہ آپ کی ڈرمس میں کولیجن انڈیوس کر رہا ہے, وہ اور ڈیپ جائے گا تو نیچے مسل ہے اس کو ٹائٹ کر رہا ہے. اب یہ چیزیں آپ کو, نیچے فیٹ بھی ہے ایک لیئر, اگر وہ فیٹ کے اندر سے گزرے گا تو جس طرح بٹر کے اندر سے آپ نے نائف گزارا ہے وہ میلٹ ہو جائے گی نا, فیٹ بھی میلٹ ہو جائے گی. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہائفو کرتے ہوئے کون سے ایریے میں کتنی ڈیپتھ ہے, کتنے نیچے تک جا رہے ہیں آپ نے فیٹ. اگر ہر جگہ پہ اگریسولی کریں گے تو آپ کا فیٹ لوز ہو جائے گا, فیٹ لاس ہوگا تو کیا ہوگا, اسکن سیگی ہو جائے گی, آپ اور ایج کر دیں. یہ سارے جتنے بھی ہیٹ جنریٹنگ پروسیجرز ہیں, اٹس ویری گڈ ان دا گڈ پرسنز ہینڈ, اگر کرنے والے کو پتہ ہے اور وہ سیٹنگ چینج کر رہا ہے. ہمارے اس کا ایکولنٹ امریکہ میں التھیراپی ہے, ہائفو التھیراپی کے نام سے امریکہ میں ہوتا ہے, لیکن اس کو اسکرین میں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کس ڈیپتھ تک جا رہے ہیں. اور آپ کا پیشنٹ پوچھتا ہے کہ کہاں کیا کر رہے ہیں, یہاں پہ اگر آپ کے فیٹ ہے تو آپ ڈیپ جائیں, لیکن اگر یہاں ڈیپ چلے گئے تو آپ نے یہاں تو ایک سیل جو ہے فیٹ سیل کو پریزرو کرنا ہے, اور یہاں کے لوگ پوچھتے نہیں ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں ایگزیکٹلی. وہ کہتے ہیں اچھا کسی نے کیا ہے, ہم نے دیکھا ہے, اس کی اچھی لگ رہی ہے اسکن, تو ہم بھی فوراً سے جا کے, ہاں وہ جو ٹیکنیشین ہے اس سے نہیں آپ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کر کیا رہے ہیں, کون سی ٹیکنیک ہے, کس طرح آپ کریں گے. تو اس کے لیے خود کو ایجوکیٹ کریں نا. اگر آپ خود کو ایجوکیٹ نہیں کریں گے تو آپ جا کے اس سے کیا پوچھیں گے کہ تم کر کیا رہے ہو. لاہور میں بیکاز ہم لوگ رہ رہے ہیں, تو لاہور میں اگر بات کر لی جائے تو ہائیڈرا فیشیل, پروفائلو, یا جس کو مائکرو نیڈلنگ کہا جاتا ہے, ڈفرینٹ فیشیلس کے ٹریٹمنٹ جو ہے نا وہ لیے جا رہے ہیں. آپ سوشل میڈیا پہ بھی دیکھتے ہیں, انفلوئنسرز بھی وہ لے رہی ہوتی ہیں. تو کیا یہ والے ٹریٹمنٹس ہمیں لینے چاہیے آفٹر 1 month اور 15 days؟ کیا فائدہ ہے ان ٹریٹمنٹس کا؟ یہ پروسیجر نہیں, ٹریٹمنٹس ہیں. دیکھیے کوئی بھی ایسی چیز جو غلط انسان کے ہاتھ میں ہے وہ کمپلیکیشن دے سکتی ہے آپ کو. دوسری یہ بات ہے کہ ہر کارنر میں آپ جائیں گے, ایسے لوگ بھی ہیں جو کر رہے ہیں, جنہوں نے صرف تھوڑے سے کورسز کر لیے اور پھر لے کر بیٹھ گئے. وہ چیز نقصان کرے گی, اور جب کوئی چیز کا بہت زیادہ کریں گے تو وہ بھی نقصان کرے گی. لیکن یہ جتنی آپ نے چیزیں بولی ہیں نا, یہ ساری چیزیں آپ کو ان کی فریکوینسی, کوئی کسی کی 6 مہینے ہوگی, کسی کی سال ہوگی. اب جو بہت ریچ ماڈلز اور کم کارڈیشین ٹائپ, انہوں نے تو یہ پروسیجر لے کے گھر میں رکھ لیے نا, ان کو دوبارہ کھاتا ہے کہ آپ نے ہر 6 مہینے لیکن ڈو یو ہیو دیٹ کائنڈ آف منی؟ نو. تو پرسن نہیں, بالکل بھی نہیں, پاکستانی عوام کے پاس نہیں ہے اتنا پیسہ. کبھی کبھی تو میں کہتی ہوں ٹوٹکے بھی بڑے کام کرتے ہیں, کیونکہ ٹوٹکے جو بڑے کام کرتے ہیں, زاہدہ آپا کے ٹوٹکے. لیکن آن ٹاپ آف دیٹ, یس, اگر کسی انسان کے ہاتھ میں وہ ٹیکنیک ہے, ڈاکٹر آپ کا اچھا ہے, آپ کے ریزلٹس اچھے آ رہے ہیں, آپ نے جانے سے پہلے اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرنا ہے. ابھی آپ نے پروفائلو کہا تھا, پروفائلو لوگ سمجھتے ہیں کہ جی اچھا اس کا ہی ایکولنٹ ایک اسکن ویو بھی آیا ہے ادھر امریکہ میں, جس طرح سے ہائفو کا ایکولنٹ جو ہے وہ امریکہ میں تھیراپی ہے. ڈفرینٹ نام سے ڈفرینٹ کنٹریز میں ملے گا, لیکن
وہ چیز لوگ کروا رہے ہیں لیکن سمجھ بوجھ کر کہ کب کروانی ہے, کس طرح سے کرنی ہے اور کتنی ڈیپتھ میں جانا ہے. تو یہ پروفائلو جو میں نے بات کی وہ کیا ہے؟ یہ ہیلورونک ایسڈ جو ہے وہ آپ کے فیس میں انجیکٹ کر دیتے ہیں, ڈیفیوز کر جاتا ہے تو اسکن کو بوسٹ کرے گا اس طرح سے. تو ایک اچھی چیز ہے اگر صحیح انسان کے ہاتھ میں. اور یہ فلر نہیں ہے کہ آپ کو جو ہے, لیکن فلر کے ایکولنٹ کہہ لیں آپ. کتنی دیر لاسٹ کرے گا یہ؟ کچھ مہینے آپ کو ہر مہینوں کے بعد کرانا پڑے گا. کچھ لوگ 6 ویکس کہیں گے. تو اٹس جسٹ کہ یہ اسکن کو گلو کرے گا, اس کی بلیمشز کو ختم کرے گا, لیکن اس سے جو ٹون اینڈ ٹیکسچر کو اچھا کرے گا. ہیلورونک ایسڈ جو ہوتا ہے اگر آپ اسکن انگریڈینٹ میں یوز کریں تو لوگ کتنی کریم بیچ رہے ہوتے ہیں, اس کا تو مالیکول کا سائز اتنا بڑا ہوتا ہے کہ وہ وہاں سے ایبزارب بھی نہیں ہو رہی ہوتی. تو یہ ایک چیز ہے جو میں ہمیشہ پیشنٹس یا اپنے کلائنٹس کو کہتی ہوں کہ خریدنے سے پہلے آپ نائسینامائڈ, پیپٹائڈ, ریٹنولس پہ پیسے لگا لیں. باقی ہر چیز جو بھی خریدیں گے اس میں ہیلورونک ایسڈ کہیں نہ کہیں پریزنٹ ہوتا ہے. تو اس کے اوپر الگ سے خریدنا, الگ سے ہیلورونک نہیں خریدیں کیونکہ انجیکٹیبل جو وہ انجیکٹ کر رہے ہیں وہ بینیفیشیل ہے کیونکہ مالیکیول اندر تک جائے گا, لیکن باقی چیزیں سپرفیشل رہ جاتی ہیں. تو اس لیے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ کر کون رہا ہے, اس کی فریکوینسی کتنی ہے, اور آپ نے کویسچن کرنا ہے. جانے سے پہلے اپنے آپ کو ایجوکیٹ کر کے جائیں. ورنہ یہ ساری چیزیں جس میں ہیٹ آ رہی ہے وہ آپ کا فیٹ لاس پورے منہ میں کر سکتا ہے. آپ نے اگر یہ فیصلہ کیا کہ مجھے انسٹنٹ گریٹیفیکیشن اور صرف آج اچھا لگنا ہے, میرے بچے کی شادی ہے یا مجھے کسی مووی میں آنا ہے اینڈ اٹ ورکس فار می, میں ہر سال کرا لوں گی, لیکن اگر فیٹ لاس ہوتا جائے گا تو 10 سال کے بعد کیا ہوگا؟ کیا آپ کولیجن کو انڈیوس کر رہے ہیں یا نہیں؟ آپ ہمیشہ سوچیں کوئی بھی چیز کرنے سے پہلے کہ اس کا رزلٹ 10 سال کے بعد کیا ہونا ہے. اچھا. اور اس کے پیچھے سائنٹیفک ڈیٹا کیا ہے, اور پھر جا کے ڈاکٹر سے پتہ کریں کہ آپ کے اور کون سے کلائنٹس ہیں جو 10 سال پرانے ہیں جن کو میں مل سکوں یا بات کر سکوں. کیونکہ دیکھیں آپ صرف آج کی بات کر رہی ہیں, میں بات کر رہی ہوں کہ ایجنگ تو 10 سال. آج کل مینوپاز جس طرح سے پہلے لوگوں کو ہوتا تھا اور عورتیں 50-60 تک زندہ رہتی تھیں, آج کل تو 70-80 لائف ایکسپیکٹینسی ہے. تو آپ نے ہیلدی رہنا ہے, تو آپ کو اگلا فیوچر دیکھنا ہے کہ 70-80 میں نے کیسے لگنا ہے, ایک اچھی پیاری سی نانی دادی کس طرح. اچھا, دوسرا کہ اس کی کمپلیکیشنز کس طرح ہو سکتے ہیں اگر فلرز یا بوٹاکس خراب ہو جاتے ہیں؟ تو کوئی ایسی اس کے سائنز اینڈ سمٹمز ہوں جس سے ہمیں پتہ چل جائے؟ بیکاز میں نے بہت سے لوگ کو دیکھا ہے کہ ان کو نشان پڑ جاتے ہیں منہ پہ, یا بروزز ہونا شروع ہو جاتے ہیں بلو سے. کیا یہ بھی ہے کہ آپ کے فلرز یا پھر آپ کے جو بوٹاکس ہیں یا کوئی بھی آپ نے پروسیجر کرایا یہ خراب ہو گیا آپ کا؟ کبھی بھی خراب ہو سکتا ہے. بوٹاکس تو جو ہے ہمیشہ پیرالسس کر سکتا ہے. اگر آپ نے کسی غلط جگہ ڈال دیا تو آپ کے پورا منہ آپ کا پیرالائزڈ ہو کے ایک طرف چلا جائے گا. فلرز جو ہے اگر آپ نے بہت زیادہ ڈال دیے تو آپ کا منہ اس طرح ڈک سے بن کے آپ پھر رہے ہوں گے, اور وہ آپ کی آنکھیں بھی اس طرح چھوٹی ہو جائیں گی. تو اچھے لگنے کی بجائے جو ہے آپ کو یہ کچھ کرا کے آئیے, وہ ویزیبل ہونا شروع ہو جائے گا. اور اس کے بعد یہ دیکھیں فلرز میں نے آپ کو بتایا کہ ایکیومولیٹ کرتے رہتے ہیں ود ٹائم. ہر چیز جو کسی صحیح انسان کے ہاتھ میں, آپ کے بلڈ ویسلز ہیں, آپ کے نروز ہیں, کہیں پہ بھی جا سکتے ہیں, وہ چیز خراب ہو سکتی ہے. پیڈیو تھریڈ جو میں نے آپ کو بتایا اگر بریک ہو جائے تو اسکن کے فیٹ نہ ہو نظر آ سکتا ہے, یا ایک طرف زیادہ کھنچ جائے تو آپ کا منہ کی سیمیٹری خراب ہو جائے گی. تو یہ چیزیں بڑی خطرناک بھی ہو سکتی ہیں. تو اس لیے کسی سرٹیفائڈ ڈاکٹر سے, ٹیکنیشین سے, کسی سے بھی کنسلٹ کرنا ہے تو وہ سرٹیفائڈ ہونا چاہیے. اس سے کوسچننگ کریں جا کے کہ کیا کر رہے ہیں آپ پروسیجر, کب کرنا چاہیے. مطلب جتنے بھی آپ کو سوال ہیں نا, سب سے پہلے اس کے لیے آپ کو اویئرنیس اپنے آپ کو دینی ہے پہلے کہ آپ نے کون سا پروسیجر کرانا ہے, اس کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا سرچ آؤٹ کر کے جانا ہے. ہمارے ساتھ ڈاکٹر شبانہ مفتی موجود تھی. ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا کہ آپ یہاں پر آئی اور اتنے اچھے ٹاپک کے اوپر آپ نے ہمارے ساتھ ڈسکشن کی, اور بہت ساری چیزیں جو آج ہماری کلیئر ہو گئی ہیں کہ ہم نے کیا کرنی ہے اپنے اسکن کیئر کے حوالے سے. یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لوں گی, ملتی ہوں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو جاگو لاہور. جناب امپورٹنٹ ٹاپک کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے, اور وہ ہے جناب پاکستان نیوی وار کالج لاہور میں 6ٹھی میری ٹائم سیکیورٹی ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا, اور اس کا مقصد پاکستان نیوی کے زیر اہتمام محفوظ سمندر خوشحال پاکستان کے عنوان کے تحت پروقار تقریب منعقد کی گئی. اور کمانڈنٹ پاکستان نیوی وار کالج ریئر ایڈمرل جاوید اقبال اس ورکشاپ کے مہمان خصوصی بھی تھے. اور ورکشاپ کا جو بنیادی مقصد تھا وہ یہ تھا کہ میری ٹائم سیکیورٹی
ٹیکنالوجی اور بلو اکانومی کے حوالے سے زیادہ آگاہی دی جائے اور اس کے ساتھ ساتھ پالیسی سازی میں معاونت کی فراہمی بھی تھا. اور اس پروقار تقریب اور ورکشاپ کے شرکاء میں سینیٹرز، پارلیمنٹیرینز، بیوروکریٹس، ماہرین تعلیم، کاروباری شخصیات سمیت میڈیا سے وابستہ بھی جو امپورٹنٹ شخصیات تھی وہ اس میں شامل تھی، انہوں نے پارٹیسپیشن دی. تو آج ہم اس کے اوپر بھی امپورٹنٹلی بات کرنے والے ہیں کہ بلو اکانومی ایکچولی میں ہے کیا، اور یہ ورکشاپس کب تک چل رہی ہے اور اس کا مقصد کیا ہے، اور کیا یہ مقصد گین کر پائے ہیں ہم لوگ یا کر پائیں گے، اور دین گوادر سی پیک کا اس میں کیا اہم رول ہے، اس پر بھی بات کریں گے. اور اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت ان اسٹوڈیو میں موجود ہیں کمانڈر محمد عثمان ہیں جو ہمارے ساتھ ان کانورزیشن ہے. کمانڈر عثمان، آپ کو ویلکم کہتی ہوں جاگو لاہور میں. کیسے ہیں آپ؟ جی بالکل ٹھیک، آپ خیریت سے؟ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک. سب سے پہلے تو کمانڈر عثمان بلو اکانومی کے حوالے سے تھوڑا سا ہمیں بتا دیں کہ ایکچولی میں یہ ہے کیا. بہت سے لوگ نہیں جانتے ہوں گے کہ واٹ از بلو اکانومی، اور دوسرا کہ جو ورک شاپ ہے اس کا مقصد آبجیکٹیوز کیا ہیں؟ بلو، جیسے کہ آپ نے اپنے انٹرو میں بتایا کہ بلو اکانومی بیسیکلی تو جیسا کہ نام سے ظاہر ہے اٹ از لنک ود جو سمندری وسائل ہیں ان کو ہم کس طرح اپنے فائدے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. ٹریڈیشنلی ہم پاکستان میں ہم زیادہ ہمارا انحصار زمینی وسائل پہ رہا ہے، زرعی شعبہ ہو یا دوسرے وسائل ہوں جو مین لینڈ کے اوپر موجود ہیں انہی پہ انحصار رہا ہے. اور انفارچونیٹلی ہم نے جو ہماری جو ساحلی علاقہ جات ہیں اور جو ہماری سمندری علاقہ ہے اس کو اس طرح جو اس کا فل پوٹینشیل ہے اس کو ایکسپلائٹ نہیں کیا. تو بلو اکانومی بیسیکلی اس سمندری وسائل سے آگاہی اور ان کو ہم کس طرح اپنے فائدے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اس سے ریلیٹڈ ہے. اسی ضمن میں پاک بحریہ اپنی دوسری ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ میری ٹائم اویئرنیس کو پروموٹ کرنے کے لیے یہ ورکشاپ انعقاد کرتی ہے. مطلب ہم ڈیفنس کے ساتھ ساتھ آپ پاکستان کی اکانومی کے اندر بھی ایک اہم رول پلے کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ یہ پاکستان کی ترقی میں اس کا ایک اہم کردار ہے. پاکستان کی جیسے کہ میں نے بتایا کہ 1000 کلومیٹر سے لمبی ساحلی پٹی ہے، اور جو ہمارے سمندر میں جو ریسورسز ہیں، جو ہمارا ایکسکلوسیو اکنامک زون ہے 250,000 اسکوائر کلومیٹرز، اور اس کے بعد جو ہمارا کانٹیننٹل شیلف ہے 50,000 اسکوائر کلومیٹر، تو تقریباً 2,90,000 مربع کلومیٹر کا یہ سمندری علاقہ ہے جس کے وسائل کے اوپر صرف ہمارا کیا بات ہے. 3 لاکھ کے قریب ہمارا یہ سمندری علاقہ ہے جس کو ہم لوگ کیٹر کر رہے ہیں. واہ واہ واہ. ہم اس کو ہم کہتے ہیں کہ انٹیپڈ ریسورسز ہیں. انٹیپڈ ریسورسز. اچھا جی، تو اس کو بیسیکلی پروموٹ کرنے کے لیے اس ورکشاپ کا انعقاد کیا جاتا ہے. یہ چھٹی اس سلسلے کی ایکسرسائز ہے. اس میں جو شرکاء ہیں وہ تمام طبقات کی نمائندگی کرتے ہیں، آپ نے جس طرح بتایا. اور مقصد اس کا یہی ہے کہ جو اوور آل میری ٹائم انوائرمنٹ ہے اور جو سیکیورٹی چیلنجز ہیں، پاکستان بحریہ کس طرح ان سیکیورٹی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے اپنا کردار ادا کر رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سمندری وسائل ہیں ان کو ہم کس طرح اپنے فائدے کے لیے اور ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. ہم مطلب یہ سمندری وسائل میں کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں؟ جیسے ہم لوگوں کو تو یہ لگتا ہے کہ جیسے زمینی جتنی بھی چیزیں ہیں ہم ان سے ہی فائدہ اٹھا سکتے ہیں، جیسے زراعت ہے ہماری یا باقی چیزیں ان سے فائدہ اٹھا. ہمیں سمندری وسائل سے کوئی بھی ایسا جتنی اویئرنیس نہیں دی جاتی ہے. ایک عام شخص کے بارے میں، اگر میں ایک لے مین کے بارے میں کمانڈر عثمان بات کروں تو اس کو نہیں پتا کہ ہم سمندری وسائل سے کیا کیا حاصل کر سکتے ہیں، ہماری اکانومی کس طرح بوسٹ ہو سکتی ہے. تو اس کے تھوڑا سا اگر آپ ہمیں بریف کر دیں اس کے اوپر. اس کی بنیادی وجہ میں کہوں گا کہ سی بلائنڈنس ہے. ایز اے من حیث القوم ہم جو سمندری وسائل ہیں ان کے بارے میں ہمیں واقفیت نہیں ہے اور آگاہی نہیں ہے. پوری دنیا میں اراؤنڈ 3/4 جو افراد ہیں وہ ساحلی پٹی سے وابستہ ہیں یا روزگار بھی کماتے ہیں نا وہاں سے. ایگزیکٹلی. تو اسی طرح یہ ورکشاپ کا انعقاد اسی لیے کیا جاتا ہے کہ ہم جو سمندری وسائل ہیں جس کے اندر منرلز ہیں، آف شور ریسورسز ہیں، تیل اور گیس کے ذخائر ہیں، یہ فشری ہے، ان ریسورسز کو ہم بھرپور طریقے سے ان کو انٹیپ کر سکیں اور اس کو استعمال کر سکیں. اچھا، دوسرا اس بلو اکانومی یا جو آپ لوگوں نے بھی ورک شاپ کی ہے اس میں گوادر پورٹ یا سی پیک کے بارے میں بہت زیادہ بات ہو رہی ہوتی ہے، تو اس کا کتنا وائٹل رول ہے اور کتنا امپورٹنٹ رول ہے؟
جو گوادر ہے بیسیکلی لنک ہے سی پیک کے ساتھ. جیسا کہ آپ جانتی ہیں کہ سی پیک ایک چائنیز جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے اس کا ایک فلیگ شپ پروجیکٹ ہے, اور جو گوادر ہے اس سی پیک کا میری ٹائم ٹرمینس ہے. جو کنیکٹیوٹی ہے اس راہداری کی وہ تھرو گوادر پورٹ دنیا کے ساتھ ہے. جیسے جیسے یہ سلسلہ آگے چلے گا تجارت گوادر کے راستے بڑھے گی, اور ہمیں ان راستوں کو محفوظ بنانے کے لیے اپنا پاک بحریہ کو اپنا کا کردار اور بڑھتا جائے گا اور اپنا بھرپور کردار ادا کرنا پڑے گا. اسی طرح جو ریسورسز ہیں وہ بھی پوری طرح ہم ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں, نہ صرف گوادر کی تعمیر و ترقی میں, کیونکہ گوادر خوشحال ہوگا تو پاکستان خوشحال ہوگا. تو اس سے ہمارا جو مقامی کہہ لیں کہ ہمارے مقامی طبقہ ہے یا مقامی لوگ ہیں ان کو بھی روزگار ملے گا, ان کو بھی جو نوکریاں ہیں جو کیونکہ ابھی فائنینشیل کرائسس سے ہم لوگ گزر رہے ہیں تو اس سے ملیں گی انہیں. بالکل ایسا ہی ہے. ایز آف ناؤ تو جو ہمارے ساحلی علاقہ جاتے ہیں اس میں جو لوگ بستے ہیں ان کا زیادہ تر جو روزگار ہے وہ ماہی گیری سے وابستہ ہے. بٹ جس طرح یہ میری ٹائم ایکٹیویٹی بڑھے گی اور جو اس سے میری ٹائم جو ایرینا سے لنکڈ اور دوسرے وسائل ہیں ان کو ہم ایکسپلور کریں گے تو کاروبار کے اور روزگار کے مواقع اور بڑھتے جائیں گے. گوادر میں ٹریڈ بڑھے گی تو اس کا سب سے زیادہ فائدہ وہاں کے مقامی آبادی کو ہے, روزگار کے مواقع بڑھیں گے اور ان کے لیے جو لائک دی ہول نیو ایونیوز جو ہیں وہ کھلیں گے, روزگار کے نئی اپرچونٹیز ملیں گی, نئی راہیں کھلیں گی وہاں پر جو وابستہ لوگ ہیں, وہاں پر جو رہنے والے لوگ ہیں. اور اس میں خاص طور پر پاک بحریہ جو ہے بہت ہی اچھا اور وائٹل رول اپنا پلے کر رہی ہے کہ ڈیفنس کے ساتھ ساتھ اب وہ ہماری جو اکانومی ہے اس کو بھی بوسٹ کرنے کے حوالے سے, اس کے حوالے سے بھی ڈفرینٹ انیشیٹیوز لے رہی ہے. اور یہ والا انیشیٹیو جو ورک شاپ کرائے جا رہے ہیں پچھلے 6 سال سے, اس دفعہ یہ 6ٹھی ورک شاپ ہوئی ہے پاک نیوی کی طرف سے اور بڑا اچھا انیشیٹیو لیا گیا ہے. اچھا مجھے تھوڑا سا کمانڈر عثمان یہ بتا دیجیے گا, کیونکہ یہ 6th ورک شاپ تھی پاک نیوی کی, تو فیڈ بیک کس طرح کا آیا لوگوں کا, کون سے لوگ, کچھ لوگوں کا میں نے بتا دیا اپنے انٹرو میں کہ پارلیمنٹرینز بھی تھے, بیوروکریٹس بھی تھے, کچھ جو میڈیا پرسنالٹیز بھی تھیں, بڑے بڑے لوگ بھی تھے وہاں پہ. تو فیڈ بیک کس طرح کا آپ لوگوں کو مل رہا ہے پاک نیوی کو پچھلے 6 سالوں سے جب سے آپ لوگ یہ ورک شاپ کروا رہے ہیں؟ اس ضمن میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پاکستان بحریہ اس میری ٹائم ورک شاپ کے ساتھ ساتھ جو سمندری وسائل سے آگاہی کے لیے دوسرے فورمز ہیں ان کو بھی بھرپور استعمال کر رہی ہے. اس ضمن میں پاکستان بحریہ نے جو تھنک ٹینکس ہیں, میری ٹائم سینٹر آف ایکسلنس قائم کیا ہے پاکستان نیوی وار کالج میں, اس کے ساتھ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ میری ٹائم افیئرس نیما جو کہ اسلام آباد میں ایک تھنک ٹینک کے طور پہ کام کر رہا ہے. مقصد یہی ہے کہ سمندری وسائل سے آگاہی. اس سال اسی ضمن میں پاکستان نے فرسٹ پاکستان انٹرنیشنل میری ٹائم ایکسپو اینڈ کانفرنس کا انعقاد کیا تھا کراچی میں, جس میں تمام سٹیک ہولڈرز کو ایک فورم پرووائڈ کیا گیا تھا جس پہ وہ بات کریں میری ٹائم ریسورسز کے بارے میں, اور جو اس سے جو روزگار کے مواقع اور جو وسائل دوسرے وابستہ ہیں جو اس کے بارے میں بات کریں اور دوسرے کے اندر آگاہی پیدا کریں. جیسا کہ میری ٹائم سیکورٹی ورک شاپ کا سلسلہ ہے, بہت زیادہ انکریجمنٹ ہے لوگوں کے اندر, بہت اسپیشلی لاہور میں جو ہمارے جو طلباء ہیں ان کے اندر آگاہی بہت بڑھ گئی ہے اس ورک شاپ کی وجہ سے. اور جو تمام سیگمنٹ آف سوسائٹی سے جو لوگ اس کے جو شرکاء ہیں وہ مقصد یہ ہے کہ وہ اپنے مشاہدات اور تجزیات سے جو پالیسی میکنگ ہے اس میں اور جو اپنی جو ڈیسیژن میکنگ ہے اس میں میری ٹائم افیئرز کے اندر رہتے ہوئے یا ان کے بارے میں ایک بہتر تجزیہ دے سکیں یا بہتر رول پلے کر سکیں. اچھا تھوڑا سا میں ہمارے جو سمندری وسائل ہیں یا آئل اینڈ گیس ریزروز کے بارے میں بھی بات کرنا چاہوں گی کمانڈر عثمان, کہ آپ لوگوں نے کیا یہ ڈیٹا کیا کہتا ہے, آپ لوگوں نے کوئی ریسرچ اس کے اوپر کی ہو ان تمام تر انیشیٹیوز کو لیتے ہوئے کہ ہمارے جو سمندری جو خطہ ہے جو 3 لاکھ مربع میل آپ نے بتایا ہے کہ ہمارا یہ سمندری خطہ ہے, تو کیا وہاں پر یہ آئل یا گیس کے جو ریزروز ہیں یا جو وسائل ہیں وہ موجود ہیں, کیا ہم مالا مال ہو سکتے ہیں ایسے؟ بیکاز ہمیں پھر باہر کے لوگوں پہ یا باہر کی کنٹریز پہ انحصار کرنا پڑتا ہے, وہاں سے ہمیں گیس لے کر آنی پڑتی ہے, وہاں سے ہمیں آئل امپورٹ کرنا پڑتا ہے, اور جو یہاں پر آ کے ہمیں کافی بھاری مقدار میں نا اس کو خریدنا پڑتا ہے. تو کیا ہم اپنے سمندری خطے سے یہ لے سکتے ہیں؟ بالکل ایسا ہی ہے. ہماری تقریباً تمام انرجی ایکسپورٹس آپ کو پتہ ہے کہ وہ ہم بیرون ملک سے لیتے ہیں, جو ہمارا ساحلی علاقہ ہے یہ جو قدرتی وسائل کی نعمت سے مالا مال ہے. اب صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان ریسورسز کو ایکسپلور کریں
اس سلسلے میں جیولوجیکل سرویز کنڈکٹ کیے گئے ہیں پاسٹ اور یہ ورکشاپ بھی اسی مقصد کے تحت تھی کہ انہی چیزوں کو انہی انیشیٹو کو لے کر آیا جائے سب کے سامنے. ایگزیکٹلی بیسیکلی اسی پہلو کو اجاگر کرنے کے لیے یہ ورکشاپ کا انعقاد کیا جاتا ہے. تو اس کے اوپر کب سے آپ کو لگتا ہے کہ ورکنگ شروع ہو جائے گی یا ہو چکی ہے اگر آپ لوگوں نے ورکنگ شروع کر دی ہے اس کے اوپر؟ تو آلریڈی کام تو ہو رہا ہے. جیسے آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن پہ آپ سے واقف ہوں گی کہ پاسٹ میں بھی کچھ ایکسرسائز ہو چکی ہیں جس میں ایکسپلوریشن کی اٹیمپٹس کی گئی ہیں, بٹ اس سلسلے کو جاری رہنا چاہیے تاکہ جو ہم ریسورسز ہیں ان کو استعمال کر سکیں. جیسا کہ اپنی ریلائنس جو ہے جو باہر سے ہم منگواتے ہیں انرجی امپورٹس جو ہیں ان کو کٹیل کر سکیں, کم کیا جا سکے. اس کے علاوہ کوئی اور انیشیٹیوز جو پاک بحریہ یا پاک نیوی لے کر آ رہی ہے پاکستانی عوام کے لیے, یا ان کو زیادہ سے زیادہ اویئرنیس دینے کے لیے کہ پاک نیوی اور کس میں اپنا جو ہے نا وہ ایک وائٹل رول پلے کر رہی ہے؟ بلو اکانومی سے ریلیٹڈ اور میری ٹائم اویئرنیس سے ریلیٹڈ پاک بحریہ نے اس سال, جس طرح ہم ہر سال ورلڈ میری ٹائم ڈے کا انعقاد کیا جاتا ہے, اگین اس کا مقصد یہی ہے کہ جو ہمارے سمندری وسائل ہیں, جو میری ٹائم انوائرمنٹ ہے, اس سے آگاہی پیدا کی جائے. جو اسٹوڈنٹس ہیں ہمارے, ان کے مابین اس شعبے کے بارے میں بھی آگاہی پیدا کی جائے تاکہ وہ اس نئے ایونیوز کو ایکسپلور کر سکیں. تو اسٹوڈنٹس کو کس طرح, کیا وہ لوگ بھی اس ورکشاپ میں تھے, موجود تھے جو اسٹوڈنٹس کی بات کر رہے ہیں آپ؟ حاضرین میں شامل تھے, بٹ جس طرح میں نے بتایا کہ ورلڈ میری ٹائم ڈے کے طور پہ ایک مضمون نویسی کا مقابلہ انعقاد کیا جاتا ہے پورے پاکستان میں, جس میں تمام اسٹوڈنٹس پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اور جو میری ٹائم افیئر سے ریلیٹڈ کسی بھی ٹاپک کا پہ اپنا ایک ایسے لکھتے ہیں, ایسے کمپٹیشن انعقاد کیا جاتا ہے, اس میں وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہمارا میری ٹائم سینٹر آف ایکسلنس ہے پاکستان نیوی وار کالج میں, اس نے جو ڈفرینٹ جو یونیورسٹیز ہیں اس کے ساتھ یہ اس کیمپین کو آگے بڑھانے کے لیے اور میری ٹائم اویئرنیس کو پروموٹ کرنے کے لیے بھی ایک اہم کردار ادا کر رہا ہے. ٹھیک ہے جی, تھینک یو سو مچ. کمانڈر محمد عثمان ہمارے ساتھ ان کانورزیشن تھے. کمانڈر عثمان, تھینک یو سو مچ فار کمنگ ہیئر, کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور اس امپورٹنٹ ٹاپک کے اوپر ہم نے بات کرنے کی کوشش کی, اویئرنیس آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے کہ جناب میری ٹائم سیکیورٹی ورکشاپ ہوئی ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم تک, آپ تک یہ پہنچایا جائے, یہ اویئرنیس, یہ آگاہی پہنچائی جائے کہ جناب ہمارے جو سمندری خطہ ہے, جو اس سے ہم لوگ کیا کیا وسائل جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں اگر ان کو ایکسپلور کیا جائے, ان کو فائنڈ آؤٹ کیا جائے, جس کے اوپر پاک نیوی بڑا اچھا انیشیٹو بھی لے رہی ہے. تو اسی نوٹ پر مجھے اجازت دیجیے, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.